अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं उस्मान भट्टी। आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क में अपनी खून पसीने की कमाई भेजते हैं, और हुकूमत भी इस चीज़ का दावा करती है कि इस मर्तबा पिछले 2-3 सालों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस मुल्क में इतना ज़र मुबादला भेजा, रेमिटेंसेस भेजे कि इस मुल्क की इकॉनमी में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। क्या जो शख्स या जो लोग या जो पाकिस्तानी इस मुल्क के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकॉनमी में, उनके जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं? इसके लिए पंजाब में ओपीसी ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन जो है वो बनाया गया, और फेडरल लेवल पर ओपीएफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, किसी तारुफ के मुहताज तो नहीं, मगर ज़ाहिर है ऑडियंस को बताना है। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अमजद मलिक, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए यहाँ पर बैठे हैं। क्या ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल यहाँ पर इनके पास आते हैं वो किस नौइयत के हैं? हुकूमत ने कहा कि हमने अदालतें बनाई। हुकूमत ने कहा कि जिनकी ज़मीन पर कब्ज़ा होगा वो 30 डेज़ या 90 डेज़ में कब्ज़ा खाली करवा दिया जाएगा। डिपार्टमेंट्स बनाए गए, पीरा फोर्स, इसके अलावा फिर सीसीडी बनाई गई, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, के जो कब्ज़ा ग्रुप होंगे सीसीडी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। मैं खुद से इतना लंबा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि शायद मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे गेस्ट तक पहुँच पाएँ। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आप एक खुद माशाल्लाह ब्रिटिश नेशनल भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। पाकिस्तान में आपने पढ़ा और अब आप बरतानिया से पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस पंजाब में मौजूद हैं। अभी तक कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और थोड़ा सा आप खुद भी बता दें कि इस डिपार्टमेंट का पर्पस क्या है ताकि ऑडियंस को मालूम हो सके। बहुत शुक्रिया उस्मान। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब ये गवर्नमेंट पंजाब का एक लिम्ब है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैसिलिटेशन, दाद रसी और उनके सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2012 में बनाया गया था। इसको बाद में एक्ट के ज़रिए प्रोटेक्ट किया गया और ये तब से खिदमत सर अंजाम दे रहा है। कोई लगभग जब मैंने ज्वाइन किया कोई 35,000 के करीब अब तक शिकायत को डील कर चुका है और 25,000 के करीब वो डिस्पोज़ ऑफ कर चुका है। अभी भी 7 से 10,000 शिकायत पेंडिंग है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप कहीं भी बैठे, मुल्क से बाहर से, मुल्क के अंदर से, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उसके पोर्टल पे जाके opc.punjab.government पोर्टल पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत का तरीक़ाकार ये है कि ये कमिश्नर यहाँ देखता है, फिर यहाँ से मुतल्लिका ज़िले को चले जाती है जिस ज़िले का ये मामला है। अगर डिपार्टमेंट का है तो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को चले जाती है, और उनसे ये है एक्ट में ये है कि वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स या ज़िले इसके ऊपर क्वार्टरली या माहाना मीटिंग करके दोनों पार्टियों को बुला के एक मिनटेड फैसला देंगे। कोई भी पार्टी अगर उसमें डिस्प्यूट करती है तो वो अदालत जा सकती है। अदालत के लिए अब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने 36 अजला में खसूसी अदालतें जो है उसका कानून पास किया है, जिसके ज़रिए 6 महीने में केसों का फ़ैसला होगा और मुल्क से बाहर से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में आपने ज़िक्र किया पीरा फोर्स वजूद में आ चुकी है, जिसके ज़रिए अगर अदालत फ़ैसला करती है तो उसके ऊपर अमल दरामद सूरत के साथ होगा। पंजाब लैंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अमल में आ चुकी है, जिससे लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा रहा है ताकि आपको अपनी फ़र्द या ट्रांसफ़र में दुश्वारी ना हो। ज़्यादातर मसाइल लोगों के लैंड के हैं, घर लिया है, कब्ज़ा हो गया है, बहुत रोबस्ट इंतज़ाम नहीं है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बंदा पुट ऑफ हो जाता है कि मुझे मेरे घर का कब्ज़ा वापस नहीं मिल रहा। किराएदार को मकान दिया है, किराएदार मकान नहीं छोड़ रहा, रेंट कंट्रोल की अदालत में धक्के खा रहे हैं और सालों मामला चल रहे हैं। वो रेंट कंट्रोल की अदालत को कहीं और चैलेंज कर देते हैं बाद में, और वो एक लामुतनाही सिलसिला है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी यही है कि अगर डिस्प्यूट होता है, किसी ताजर का डिस्प्यूट होता है तो वो सिविल जज में जाता है अदालत में, तो सिविल जज के पास इतना लंबी लिस्ट होती है कि उनके बारी ही नहीं आती। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए इक़दामात किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इंटरनेशनल
کنونشن کا انعقاد کیا اپریل میں، اور میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے سیریز آف اقدامات کیے ہیں جس سے تارکین وطن کی داد رسی ہو۔ یہ 10 لاکھ کے قریب کمیونٹی 38 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے عزیز محترم کموڈٹی ہے جس کو ہم پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو شکایت کے تناظر میں ہی نہ دیکھیں۔ آپ برطانیہ میں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں بھی ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس طرح کی سروس نہیں دیتے جس طرح کی سروس گورنمنٹ پنجاب یا پاکستان دے رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے معاملات جلدی سے حل ہوں، وہ ہم ان سے ایگری کرتے ہیں، اس کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ باقی یہ نادرا پاسپورٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، امیگریشن کے مسائل ہوتے ہیں، یہاں پہ ایئرپورٹ چڑھنے اترنے میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہتر ایئرپورٹ فیسلٹی ہو، وائی فائی ایفیشینٹ ہو، فون لاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہمارا ٹیکس فری فون ہمیں اجازت ہو، یا اگر وہ پراپرٹی لیتے ہیں تو اس میں ٹیکس ایفیشینٹ کہ یہ جی ہمیں باہر سے سرمایہ لانے کے اوپر ہمیں مراعات ملے۔ چھوٹے موٹے یہ مسائل ہیں جو بیرسٹر صاحب، بطور وائس چیئرپرسن، وائس چیئرمین آف دس ڈپارٹمنٹ، دنیا کے آلموسٹ کوئی 192 ممالک ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن ڈکلیئر کرتا ہے، ویسے 202 بھی کہا جاتا ہے دنیا کے ممالک ہیں۔ پاکستانی، آپ نے جیسے بتایا کہ 10 لاکھ پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی۔ کس ملک کے رہنے والے پاکستانی زیادہ پرابلمس فیس کر رہے ہیں؟ کوئی لوگ امریکہ میں ہیں، کوئی لوگ لنڈن میں ہیں۔ میں ویسے ایک اوورال ایک فگر چاہتا ہوں کہ جو سعودی عرب میں ہو، یورپ میں ہو، کس ملک کے زیادہ پاکستانی کو پرابلمس ہیں اپنے ملک میں جائیدادوں کے قبضہ کے؟ زیادہ تر جو شکایات ہیں وہ گلف سے اور یو کے سے ہیں، زیادہ تر شکایات، کیونکہ ایک تو یو کے کا بھی آپ کا پورا نظام آپس میں باہمی کافی تعلق پرانا ہے، اور گلف میں ہمارا یہ جو طبقہ ہے، امپلائمنٹ والا طبقہ، وہ جاتا ہے تو ان کا گھر، ان کی فیملی، ان کے بچے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے ہی تعلیم کے، ان کے ہی گھر کے، ان کے ہی لینڈ کے، گھر لینے کا یا کرایہ دار کا یا پوزیشن کا ان کے زیادہ مسئلے ہیں، کیونکہ وہ یہاں زمین خریدتے ہیں، یہاں جائیداد بناتے ہیں، اور اس وجہ سے ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے، امپلائمنٹ کی وجہ سے جلدی جانا پڑتا ہے، تو ان کے پرابلم لنگر آن کرتے رہتے ہیں، جس کے اوپر گورنمنٹ، بوتھ گورنمنٹس آر اینشیس کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے اور ان کو دادرسی کے موقع۔ یو کے اس لیے کہ یو کے کا بہت درینہ تعلق ہے پاکستان، اور وہاں بھی ایک 1.6 کے قریب ملین ڈائسپورا ہے، کشمیری برادری ہے وہاں بہت زیادہ جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں لینڈ میں، اسٹیٹ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیونکہ وہاں پہ شہریت بھی رکھتے ہیں، وہاں پہ پکے بھی ہیں، تو ان کو پاکستان آنے میں فیسیلیٹیشن کا بہت ایشوز ہوتے ہیں کہ جی ایئرپورٹ سے اور ایئرپورٹ یا میڈیکل فیسلٹی، یا جب وہ پولیس سے انکاؤنٹر کرتے ہیں یا جج کہیں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے تو وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایچ سٹیپ کے اوپر برطانیہ کے ساتھ، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایلیویٹڈ ہونا چاہیے، ذرا اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ بیرسٹر صاحب، جو پرابلمس لوگ لے کر آتے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ کس نوعیت کے زیادہ ہیں؟ کیا پراپرٹی کے ایشوز زیادہ ہیں، یا لڑائی جھگڑوں کے ایشوز زیادہ ہیں، یا ان کی پراپرٹی پہ قبضے ہوئے زیادہ ہیں؟ 70% پراپرٹی ریلیٹڈ ہیں کہ یا گھر لیا ہے، قبضہ ہو گیا ہے، یا پلاٹ بک کیا ہے، پلاٹ ہی نہیں مل رہا، جس کالونی نے پلاٹ دیے ہیں پیسے لے لیے ہیں، پلاٹ ہی نہیں دیے، یا ان کا جی نیب میں کیس چل رہا ہے اور وہ 2.5 سال 3 سال سے اپنے پلاٹ کا انتظار کر رہے ہیں، یا کسی کو کرایہ پہ گھر دیا ہے، کرایہ نامے کا لمبا بنا لیا ہے، اس نے کرایہ بھی نہیں دیا، گھر بھی خالی نہیں چھوڑ رہا، اب وہ رینٹ کنٹرول کی عدالت میں دھکے کھا رہے ہیں۔ کئی دفعہ رینٹ کنٹرول کی بجائے وہ پولیس سے معاونت مدد مانگتے ہیں، پولیس مدد کر نہیں سکتی کیونکہ ظاہر ہے کسی کورٹ کا آرڈر نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ پولیس کے پاس چلیں گے، وہ ہمارا گھر خالی کروا دیں گے۔ اور یہ دوسرے نمبر پہ ہیں یہ جعلی FIR، یا ان کو ہراسمنٹ، یا آپس میں لڑائی ہے، فیملی کی لڑائی ہے، پاور آف اٹرنی ہے، ڈسپیوٹڈ پاور آف اٹرنی ہے، انہیریٹنس ہے، ماں باپ کی جائیداد ہے، اس کے اوپر بہن بھائی لڑ رہے ہیں، یا پاور آف اٹرنی عزیزوں کو دیا، انہوں نے جائیداد ہی بیچ دی ہے اور وہ مل نہیں رہی، اب وہ کوئی داد رسی بھی نہیں ہو رہی، 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں یا فیملی آپس میں لڑ رہی ہے، اس طرح کے زیادہ معاملات ہیں۔ اور بعد میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، پولیس کلیئرنس نہیں مل رہی، پاسپورٹ اپلائی کیا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا، پولیس کلیئرنس نہیں مل رہی، آپ کے متعلقہ جو ضلع ہے اس کے DPO کے پاس درخواست پڑی ہے، وہ نیچے سے
رپورٹ آئے گی, رپورٹ امبیسی میں جائے گی, پھر کہیں جا کے پاسپورٹ بنے گا, تو اس کلیئرنس میں کئی دفعہ مہینوں لگ جاتے ہیں, لوگ سالوں بھی انتظار کرتے ہیں. تو وہ یہ مین مسائل یہ ہیں. باقی جو ریپرزنٹیشن سائڈ ہے, یعنی فون کا بہت آتا ہے کہ جی ہمیں فون فری, ٹیکس فری فون دیا جائے, یا ووٹ کے رائٹ کا بڑا آتا ہے کہ جی ہمیں پاکستان کے معاملات میں اسٹیک ہولڈر کے طور پہ جانا جائے. لوگ پارلیمان میں نمائندگی چاہتے ہیں, لوگ اپنے ان اداروں کی نمائندگی چاہتے ہیں. ڈسٹرکٹ کمیٹیوں میں ان کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہر ڈسٹرکٹ میں اوورسیز کمیٹی میں حصہ دیں, بتائیں, لگائیں, ہمارے نمائندے لگائیں. جس علاقے سے زیادہ لوگ گئے ہوئے ہیں, جیسے اگر لیٹ سے گجرات کی کمیٹی ہے, تو جہاں گجرات کے لوگ زیادہ, وہ کہتے ہیں جی گجرات کی کمیٹی میں ہمارا بھی نمائندہ ہونا چاہیے, تاکہ جب ہمارے معاملات کے اوپر بات ہو تو ہمارا بھی ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہو ڈی سی کے ساتھ. اس طرح اسٹیک ہولڈر کے طور پہ وہ پارلیمان میں سیٹوں کے امیدوار ہیں. مسلم لیگ نون نے اپنے منشور میں 10 سیٹوں کا وعدہ بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو پارلیمان میں نمائندگی بھی ملے. بیرسٹر صاحب, ریڈ ٹیپزم بہت ہے سرکاری اداروں میں. آپ نے اس ریڈ ٹیپزم کو توڑنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی کہ اب فار ایگزامپل یہاں سے آپ ڈائریکشن دیتے ہیں ایک ڈی پی او کو, ایک ڈی سی کو, ایک کمشنر کو, یہ میٹر ہے اسے سالو کرو, وہی آپ کو مس گائیڈ کر دے, وہی آپ کو مس رپورٹ کر دے, وہ پھر کیسے جسٹس ملے گا اس اوورسیز پاکستانی کو؟ دیکھیے آئیڈیلی تو یہ ادارہ, اس کی جو پیٹرن ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں. میں داد دیتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب نے ایسے نیوکلیائی اقدامات کیے ہیں جس کو ہم حل کی طرف پیش قدمی کہہ سکتے ہیں, اور یہ بہت اچھے ہیں. ابھی جب ان کی یہ نظر پڑے گی, جب وہ ان کے ساتھ کوئی باضابطہ میٹنگز کریں گی, تو مزید نکھار پیدا ہوگا. مثلا ایک بہت بڑا فیسیلیٹیشن ڈیسک بنایا ہم نے مال روڈ کے اوپر. اب آتے جاتے لوگ, ون ونڈو فیسیلیٹیشن وہاں موجود ہے, نادرا کا دفتر ہے, خدمت مرکز ہے پولیس کا, PLRA لینڈ رجسٹریشن کا دفتر ہے, OPC کا دفتر ہے. یعنی آپ ان تمام ڈپارٹمنٹ سے سہولیات ایک چھت کے نیچے لے سکتے ہیں. اسی طرح باقی عدالتوں والا میں نے بتایا ہے. اسی طرح انہوں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں ڈی سی کے نیچے کہ آپ مہینے میں لوگوں کے فیصلے کریں جو بھی آپ کے معاملات آتے ہیں. یہ کمیٹیاں بن جائیں گی تو یہ اور نکھار پیدا ہو جائے گا. کمیٹیوں میں اوورسیز کے لگ جائیں گے تو یہ اونرشپ ہو جائے گی. تو میرے خیال میں چیزیں آ رہی ہیں, چیزیں سرفس پہ ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, لیکن اوورسیز کے ساتھ ایک ڈسٹرسٹ کا معاملہ ہے. عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کے اوپر اتنا پیسہ لگایا ہے ملک سے باہر کہ ایک تاثر انہوں نے ابھارا کہ اوورسیز والے پاکستان کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں اور زیادہ تر عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ ایک مس نارم ہے, اس کو انہوں نے پمپ اپ کیا ہے بائی انویسٹنگ آن دس سوشل میڈیا. ہم اس کا کام سے توڑ کر رہے ہیں. چیزیں یہ جو ہو رہی ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. یہ 4 سال عمران خان کے دور میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوئی. مثلا لینڈ رجسٹریشن نہیں ہوئی, بزدار صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لینڈ رجسٹریشن کمپیوٹرائز بھی کرنی ہے. یا آپ کا یہ دیکھیں عدالتوں کا, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ قبضے کے کیسز ہیں, تو وہ تو کلیم کرتے تھے کہ اب اوورسیز پاکستانیوں کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں. تو یہ قبضے کی عدالتیں تو انہوں نے نہیں لگائیں. قبضے کی عدالتیں تو میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے لگائی ہیں یا شہباز شریف صاحب نے کیپٹل میں لگائی ہیں. اس طرح یہ جو کھلی کچہریاں ہیں, ہم جنوری سے کھلی کچہری کر رہے ہیں, ہر 25 کو کھلی کچہری ہو رہی ہے. اس سے زیادہ اونرشپ کیا ہوگی کہ آپ عوام میں اپنے افسران لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی شکایات کے بارے میں, پیش رفت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. ریڈ ٹیپ ہے, وہ ڈسٹرسٹ کی وجہ سے ہے. اوورسیز پاکستانی ایز اے کلین کام کرتے ہیں, بیوروکریسی اپنے حساب سے ایز اے کلین کام کرتی ہے. آپس میں کنفارمٹی نہیں ہے, برجنگ نہیں ہے. ہمارے جیسے اکا دکا لوگ ہیں جو برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. مثلاً کیسے کر رہے ہیں, تھوڑا سا آڈینس. آپ بورڈ بنائیں, یہ کمیشن کا بورڈ ہی نہیں سال سے بنا. آپ بورڈ بنائیں, بورڈ میں تمام خطوں سے لوگوں کو لیں, آپ بورڈ کی سمائی میٹنگ کریں, آپ ایڈوائزری کاؤنسل بنائیں, اس میں 50-50 کر کے 200 بندہ انڈکٹ کریں. جو پنجاب سے جو 5-4 ملین لوگ رہتے ہیں ملک سے باہر پنجاب سے, آپ 50 رکنی ایڈوائزری کاؤنسل تشکیل دیں, 4-5 سعودی عرب سے لیں, 4-5 UK سے لیں, 4-5 امریکہ سے لیں, باقی ملکوں سے لیں. یہ 50 لوگ اور بورڈ کی میٹنگ ہر 3 مہینے بعد ہو. چیف منسٹر خود ان کے منہ سے سنیں کہ یہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں, ان کے اوپر عمل ہو. کھلی کچہریوں کی رپورٹ میڈم کو ملے, اور یہ ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹی جو میڈم جو کی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن کو وہ ہر ہفتے چیک کرتی ہیں یا رپورٹ لیتی ہیں اس کے اوپر اپنے کمشنر سے یا ڈپٹی کمشنر سے, اس میں ان کا نام آنا چاہیے. میڈم کو اس کے بارے میں رپورٹ آنی چاہیے کہ بھی اوورسیز کے کتنے لوگوں نے شکایت کی ہے. آپ پرائورٹی دیں گے, آپ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے, آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے,
آپ ان کو بہتر صورت نظر آئے گی. آپ نے ان کے ساتھ ڈائلاگ ہی نہیں کیا تو آپ کو صورت تو کیا, آپ کو ان کی تصویر تو کیا, آپ ان کو ان کی خبر ہی نہیں نظر آئے گی آپ کو. تو میرے خیال میں انٹریکشن کرنا ضروری ہے, انٹریکشن کی مقدار بڑھانا ضروری ہے, ان کی نمائندگی پیدا کرنا ضروری ہے. آپ اکا دکا اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھ پچھا کے نہ کام چلائیں, آپ ان کی نمائندگی پیدا کریں, آپ ان کے لوگوں کو نمائندہ جگہوں پہ لے کے آئیں. آپ ایمبیسڈر سے ملتی ہیں, آپ باقی وفود سے ملتی ہیں, ان کا دفتر کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہونا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ یار یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ایک جو اوورسیز کی لک آفٹر کر رہا ہے. وہ لائیو فیڈ بیک لے کے جائیں, وہ ان کی ہدایات لائیو لے کے جائیں, ان لوگوں کو پتا ہوگا یہ کمشنر وہاں بیٹھا ہے اس میٹنگ میں, یہ ایمبیسڈر فرانس سے میٹنگ ہوئی ہے, کمشنر وہاں بیٹھا ہے, ہمارا ادارہ وہاں بیٹھا ہے. تو جب آپ ان کے نمائندوں کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے, ساتھ کابینہ میں بٹھائیں گے, باقی چیزوں پہ بٹھائیں گے, تو یہ آہستہ آہستہ آپ کا وہ جو ڈسٹرسٹ کا جو معاملہ ہے وہ حل ہوتا نظر آئے گا. اسی لیے نہ ووٹ کا حق ملتا ہے, اسی لیے نہ سیٹیں ملتی ہیں, کیونکہ وہ آپس میں ایک ڈسٹرسٹ والا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے بیوروکریسی اور اوورسیز پاکستانیوں کے درمیان پنگ پونگ چل رہی ہے. اسی وجہ سے باقی چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں. بیرسٹر صاحب, یہ جو ابھی آپ نے بات کہی کہ بیوروکریسی اور اوورسیز پاکستانیوں کے درمیان پنگ پونگ ہو رہا ہے, اس پنگ پونگ کو آپ کب پراپرلی فٹ کریں گے, فکس کریں گے؟ دیکھیں, ایز این اوورسیز پاکستانی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ یہ کموڈٹی محبت کرتی ہے. آپ کے ساتھ ایک لازوال رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کا. وہ ملک سے باہر جیسے بھی حالات میں جائیں, وہ ملک سے آ کے ریمیٹنس بھیجتے ہیں, اپنا گھر بناتے ہیں, اپنی فیملی یہاں رکھتے ہیں, چھٹیوں میں بچوں کو لے کے آتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. یہ 2 وے ٹریفک ہے. 1 وے لو افیئر جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہی نقصان دہ ہوتا ہے. وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ 4 چیزیں کر کے کہتے ہیں آپ وہیں رہیں, پیسے بھیجتے رہیں, بس آپ کے لیے 4 چیزیں کر دیں. 4 چیزیں اس کا نیم البدل نہیں ہے جو وہ آپ کے انویسٹ کرتے ہیں ود دیئر سویٹ, ود دیئر بلڈ, ود دیئر لو. آپ ان سے کہتے ہیں ملک سے باہر پاکستان کا جھنڈا اٹھائیں, لیکن پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل پرے پرے رہیں, آپ کا اس میں کیا لینا دینا, آپ پاکستان میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں. یہ آپ کو کنسیپٹ چینج کرنا پڑے گا, اور اگر آپ اس کے اوپر اعتماد کریں گے, یہ آپ کی سوورڈ بن جائیں گے, یا آپ کے ایمبیسڈرز بن جائیں گے, یا آپ کی ملک سے باہر آپ کی کام کی طرف. مثلا آپ بہت کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی عمران خان کی جو سوشل میڈیا ہے وہ زیادہ آپ کو ڈچ کر رہی ہے, کیونکہ آپ کا کام پہنچ ہی نہیں رہا. آپ کے ایمبیسڈر تو اوورسیز پاکستانی ہیں. جب آپ ان کو اعتماد میں ہی نہیں لیں گے, جب آپ کا سوشل میڈیا ان تک اپروچ نہیں کرے گا, جب وہ آپ کی میسج کو لے کے گھر گھر نہیں جائیں گے, تب تک آپ کا کیا کام تو وہاں پہنچا ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو ہر کمیٹی میں سوشل میڈیا کا بندہ بٹھانا پڑے گا. اس کے لیے تو آپ کو ہیڈ کوارٹر بنانا پڑے گا سوشل میڈیا کا, جو انٹیگریٹڈ ہو اوورسیز کے ساتھ. آپ کا سوشل میڈیا آپ کے پنجاب اور پاکستان کو تو کور کر رہا ہے, پاکستان کے باہر کیا کر رہا ہے. پاکستان سے باہر تو ان کو آپ خبر فیڈ کریں گے تو وہ چلائیں گے, پاکستان سے باہر ان کو آپ اپنے ساتھ ملائیں گے تو وہ چلائیں گے. اس کے اوپر میرے خیال میں کام زیادہ ہے, ترویج کم ہے. بیرسٹر صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کافی ایفرٹس کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے مسئلے حل ہوں, مگر جو ابھی آپ نے گفتگو میں بتایا کہ یہاں کی جو سول بیوروکریسی ہے, وہ تو اس کا مطلب ہے پھر جو ان کا منشور ہے چیف منسٹر کا, پرائم منسٹر کا, یہ سب سے بڑی ہرڈل تو پھر سول بیوروکریسی ہے. یہ دیکھیں بڑی صاحب, میں ایز اوورسیز پاکستانی ایک امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر نمائندگی کر رہا ہوں, تو میرا فرض ہے کہ میں آنیسٹلی آپ کو, میرا سال ہو گیا ہے, سال میں اوورسیز ایڈوائزری کاؤنسل لگنی چاہیے, اوورسیز کمیشن لگنا چاہیے, اوورسیز کی ڈسٹرکٹ کمیٹیاں لگنی چاہیے, اوورسیز کا کنونشن ہونا چاہیے, اوورسیز کو ایز این لارج ایک کموڈٹی کے طور پہ اکنالج ہونا چاہیے. تو اگر وہ اکنالج نہیں ہو رہی ہے, یہ وہ چیزیں نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کاسمیٹک کے ساتھ کام چلا رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, اور جھنڈا بلند کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں. عمران خان سے تو فار مور بیٹر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو سیپ ان کرنا ہے وہ تب تک, جب تک آپ ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, جب تک آپ ان کو چائے نہیں پلائیں گے, جب تک آپ ان کو کھانا نہیں کھلائیں گے, جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے, کسی کمیٹی میں نہیں بٹھائیں گے, کسی جگہ آنر نہیں کریں گے, تب تک ہم کام تو چلا رہے ہیں, وہ ایکسرسائز لفاظی لگے گی کہ جی کام چلا رہے ہیں, قانون پاس کر دیا, آپ کے لیے عدالتیں لگا دی, آپ کے لیے چیزیں کر دیں, لیکن جب تک آپ ان کو راستہ نہیں دیں گے تب تک وہ یہ فیل کریں گے کہ ہمارے لیے کام ہو رہا ہے ہماری ایبسنس میں,
ہمیں اعتماد میں لیے بغیر, ہمیں ساتھ بٹھائے بغیر, ہمیں کوئی اس کا پتہ نہیں ہے لیکن کام ہو رہا ہے. سو وہ میں نے کہا نا آپ کو کہ بیوروکریسی کام کر رہی ہے, اوورسیز پاکستانی پاکستان سے محبت کر رہے ہیں, دونوں اپنے اپنے طور پہ ایک دوسرے کو لک آفٹر کر رہے ہیں, آپس میں برج نہیں ہے, آپس میں کوئی کنفارمٹی نہیں ہے, آپس میں کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہوں گے, اب 1 سال سے کمیٹیاں نہیں لگیں تو اوورسیز پاکستانی کمیشن تو اپنے مسئلے کمیٹیوں کو بھیجتا ہے. اب 36 ضلعوں میں کمیٹیاں ہی نہیں ہیں تو اب کیسے کام کریں گے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پولیٹیکلی جس کے فال آؤٹس ہوتے ہیں, جس کا نقصان ہوتا ہے. اور ہم کام بہت زیادہ کر رہے ہیں, کمپیئر ود عمران خان کی حکومت بزدار صاحب کی, تو میرے خیال میں اس سے بہتر اچھا کام ہو رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے خود کہہ دیا کہ قبضہ مافیا کو ہم ہسٹری بنا دیں گے, ہم مہینے میں لوگوں کے گھر جو ہے وہ قبضہ چڑھا دیں گے. پیرا فورس عمل میں آئی ہے, لینڈ رجسٹریشن کمپیوٹرائز ہو رہی ہے, عدالتیں تشکیل دی جا رہی ہیں. لیکن یہ ان کے لیے کی جا رہی ہیں, لیکن وہ کہاں ہیں؟ پنجاب حکومت میں یا سینٹرل حکومت میں ان کی پذیرائی بھی ہونی چاہیے. سینٹر میں او پی ایف ہے, اس کی ایڈوائزری کاؤنسل میں 200-250 بندہ آپ تھنک ٹینک کے طور پہ ایڈجسٹ کریں, کنونشن سالانہ کریں, پنجاب میں بھی کنونشن ہو, اور میڈم ان کو اعتماد میں لیں. 200-300 بندہ ہر 3 مہینے بعد بلا کے ان کو اعتماد میں لیں کہ ہم آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, آپ 38 بلین بھیجتے ہیں, آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور ہم آپ کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں. آپ ان کو اعتماد میں لیں گے ہی تو آپ کا میسج لے کے وہ گھر گھر جائیں گے. آپ ان سے ملیں گے نہیں تو آپ کی جو میسج ہے وہ پہنچے گا نہیں. بیرسٹر صاحب, کیا ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ کوئی بھی کسی ضلع کا پولیس سے متعلقہ آفیسر ہو, ریونیو سے متعلقہ آفیسر ہو, جس نے اوورسیز پاکستانی کو نقصان پہنچایا ہو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے, اور آپ نے پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی کے لیے تجویز دی ہو؟ یہ دیکھیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ملازمین ہوں تو اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں. جس طرح یہ CCD میں آپ نے ریسنٹلی دیکھا اور انہوں نے تدیبی کارروائی کی, تو یہاں ایسے جس معاملات آتے ہیں تو جب لوگ کسی جگہ فراڈ کے اوپر یا کسی آفیسر کے اوپر شکایت کرتے ہیں تو ہمارا ایک پورا نظام ہے قانون کے تحت, امبیوڈسمنٹ آفس کو ہم شکایت کرتے ہیں. تو یہ ایسا وہ پوری ایکٹیویٹی اسی طرح ہی ہوتی ہے جیسے نارمل پولیس کے انداز میں اگر کوئی میلفیسنس ہوتا ہے تو اس کی شکایت ہوتی ہے, پولیس والے کو بھی شکایت ہوتی ہے, DPO اس کے اوپر کاگنیسنس لیتے ہیں اور ڈسپلن محکمہ کارروائی ہوتی ہے. ایسے کئی معاملات آئے ہیں نالج میں اور اس کے اوپر عمل ہوا ہے. جو اب کھلی کچہریوں بھی لوگ آتے ہیں, اگر کوئی تنگ کرتا ہے تو ہم متعلقہ DPO کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ایسے افسر کو صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ پولیس افسر ہے اور وہ مادر پدر آزاد جو مرضی کرتا رہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. اس کے اوپر پوری کارروائی ہوتی ہے اور باقاعدہ تدبیری کارروائی ہوتی ہے, FIR وغیرہ درج ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے. اور یہ لوگ آتے ہیں کھلم کھلا شکایت لگاتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں, اور اس کے اوپر محکمانہ انداز میں کارروائی فل فلیج. میڈم نے بہت اچھے 3 افسر ہمیں ابھی دیے ہیں. ایک DG LDA تھا, ایک ان کا اپنا ڈپٹی سیکرٹری تھا وہاں CM ہاؤس میں, اور جو میڈم سمن رائے کمشنر جو دی ہیں وہ بھی DGPR میں رہی ہیں, بہت اچھی افسر ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن چیزیں جو ہے میرے خیال میں پولیٹیکل لائف میں چیزوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور تیزی سے معاملات حل ہونے چاہیے, کیونکہ جب آپ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں, پرپیچول ڈیلے جو ہے اس کی کاسٹ بیوروکریسی کو نہیں ہوتی. پرپیچول ڈیلے کی کاسٹ ہمیشہ پولیٹیکل ہوتی ہے. پولیٹیکل لوگوں کو اس کی جو ہے وہ جو ہے جواب دی کرنی پڑتی ہے, عوام میں جانا پڑتا ہے, ووٹوں میں جانا پڑتا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے. بیوروکریسی کہیں جواب دہ نہیں ہوتی کہ جی ہم نے یہ معاملہ ڈیلے کیا, اس کا ہمیں کیا نقصان ہوگا. وہ کہ ہم یہاں سے بدل کے خانپور لگ جائیں گے, ہمیں کیا نقصان. نقصان تو اس کو ہوگا جنہوں نے ووٹ لیے ہیں, یا جو MP ہیں, یا جو کمیٹیوں کے چیئرمین رہے ہیں, یا جو کمیٹیوں کے چیئرمین کے امیدوار ہیں, یا جو اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر حکمران جماعت کا جنگا اٹھاتے ہیں. ان سے لوگ پوچھیں گے کہ جی کمیٹیاں کیوں نہیں لگیں, کمیشن کیوں نہیں لگا, ایڈوائزری کاؤنسل کیوں نہیں لگی, ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا, ہمارے پاس کوئی کیوں نہیں آیا, ہماری کوئی کھلی کچہریاں ایمبیسیوں میں کیوں نہیں لگی, ہماری ایڈوائزری کاؤنسل کیوں نہیں لگی, ہمیں انعام اور کرام کیوں نہیں دیا گیا, جبکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم رومنگ امبیسڈرز ہیں اور 38 بلین بھیجتے ہیں. ہمیں یہاں بلا کے پنجاب میں ہمیں داد رسی کیوں نہیں کی گئی, ہمیں کیوں یہاں ایکنالج نہیں کیا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اور اس کی ہمیں جواب دہی کرنی پڑتی ہے. بیرسٹر صاحب, کتنی عدالتیں لگی ہیں اور عدالتوں میں کیس فائل کرنے کے لیے اوورسیز نے کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. 36 اضلاع میں
میڈم عالیہ نیلم چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، ان کی وساطت سے چیف منسٹر پنجاب نے نوٹیفائی کیا ہے 36 ضلعوں میں عدالتیں لگ چکی ہیں. ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت ہے جس کو اوورسیز پاکستانی کی عدالت قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ ججز کے نام دیے گئے ہیں جو 36 اضلاع میں کام کریں گے. عدالت میں پٹیشن ڈائریکٹ دائر ہو سکتی ہے، آن لائن پٹیشن ہو سکتی ہے، ملک سے باہر سے لوگ وہاں جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، ایمبیسی کے ذریعے وہاں وہ بیان دے سکیں گے. اور اس کے علاوہ اپیل جو ہے 60 دن میں اس کا فیصلہ ہوگا. پہلی جو عدالت میں سنوائی اور فیصلہ 6 مہینے میں، 60 سے 90 دن میں، اور جو اپیل ہے وہ 60 دن میں ہائی کورٹ میں اس کا جو ہے ڈسپوز آف ہوگی. یہ بہت بڑی تاریخی جو ہے یہ کامیابی ہے، اور گوز ٹو دی میڈم مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد میں یہ عدالت کھڑی کی ہے اور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا ہے تاکہ ملک سے باہر سے آنے والے لوگ جو کیپٹل میں، امبیسیاں کیپٹل میں ہیں، وہ جو بڑے معاملات ہیں اس میں تیزی سے کام ہو سکے تو کیپٹل میں لگی ہے، اور پنجاب کے 36 اضلاع میں عدالتیں لگائی گئی ہیں اور عدالتیں کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور ہم نے ہمارا پراپر ایک او پی سی میں ڈائریکٹر جنرل لا ہے جو یہ معاملات دیکھتا ہے. کوشش کریں گے اس میں لا آفیسر بھی فیسیلیٹیشن ڈیسک کے اوپر بٹھائیں تاکہ لوگوں کو اپنے جاری قانون کے معاملات میں، عدالتی معاملات میں بھی مدد یا کمک چاہیے ہو تو ہمارے ڈی جی لا جو ہے اس میں مدد کر سکے یا ان کی فورس مدد کر سکے. بیرسٹر صاحب، کتنی خواتین کے پرابلمس جو اوورسیز پاکستانی تھیں آپ کے پاس اپلیکیشنز آئی ہوں کہ اکیلی خاتون ہے، ویڈو ہے، یا اس کے بچے اس کو تنگ کر رہے ہیں، ماں کو بچے تنگ کر رہے ہوں، تو وہ بھی بتائیں. دیکھیں 15 سے 20% جو تعداد ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے، اور وہ کھلی کچہری میں کھلم کھلا لوگ آتے ہیں اپنی شکایت درج کراتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کیسز کے جی ماں نے پراپرٹی اپنی زندگی میں لگا دی ہے، اب بچے آپس میں لڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں لگ رہا کہ ماں کدھر رہے گی اور پراپرٹی کدھر جائے گی. انہیریٹنس کے ایشوز ہیں، باپ مر گیا ہے، پراپرٹی اس کے نام ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ خواتین کا آ جاتا ہے، بیوہ کا رائٹس کا آ جاتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس میں بڑے آتے ہیں کہ ہسبینڈ نے شادی کی ہے، بچے ہیں 2 اور ملک سے باہر ہے لیکن تنگ کر رہا ہے. ہراسمنٹ کے بہت آتے ہیں کہ ملک سے باہر آپ کا کسی کے ساتھ شادی کی ارینجمنٹ ہوئی یا وٹ ایور ہوئی، شادی ٹوٹ گئی اور وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں. اس طرح کے بھی واقعہ. ڈیجیٹل کرائم کے بڑے آتے ہیں، فراڈ کے بڑے آتے ہیں کہ ڈیجیٹل فراڈ کے اوپر نائیوٹی میں کسی نے آپ سے پیسے لے لیے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ آپ کا فون ہیک کیا اور آپ کے عزیز بن کے پیسے لے لیے کہ جی ہمیں ہسپتال کی مدد کے لیے چاہیے، علاج کے لیے چاہیے، اور جب پتہ چلا تو وہ کچھ کو فراڈ تھا. ایسی خواتین کے بہت سارے آتے ہیں معاملات. خواتین بھی فریلی ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. ہماری تو خود کمشنر ایک خاتون ہے تو اس سے بڑی مدد ملتی ہے. خواتین فریلی یہاں آتی ہیں. ہم جو ہمارے ڈائسپورا کے ریپرزنٹیٹیو ہیں خواتین، ان سے بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں. آج بھی ہماری جو متحدہ عرب امارات اور آذربائیجان میں ہیں نمائندہ، وہ انہوں نے او پی سی کا وزٹ کیا ہے. تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کو ہر سوٹی میں، ایکسرسائز میں، جو کمیشن کی میٹنگ ہے یا جو کھلی کچہری ہے اس میں خواتین کو بھی سامنے رکھیں اور منارٹیز کو بھی سامنے رکھیں. تو ان کے نمائندے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. اور خواتین کے لیے بھی میں یہ کہوں گا بھٹی صاحب کہ پوری دنیا میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل کریڈ قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. ہم کسی کی شکل دیکھ کے کیس نہیں کرتے یا کسی کو پوچھ کے کیس نہیں کرتے کہ آپ کا جماعت کس جماعت سے تعلق ہے. ان کے لیے یہ سروس فری فار آل ہے، انڈسکریمنیٹ ہے، وداؤٹ اینی پریجوڈس ہے، کوئی تعصب نہیں برتا جاتا. ہم کمپیئر ضرور کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو بدلہ یا نقصان کسی کمپلیننٹ سائل کو نہیں ہوتا. سائل کو بروقت سروس فراہم کی جاتی ہے ایز اف کہ ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں، اس کا چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق ہو. بیرسٹر صاحب، آپ کے اصل میں سب سے بڑا فائدہ، آپ کو پلس پوائنٹ یہ ہے، آپ خود ایک بیرسٹر ہیں، چیزوں کو قانونی طور پر سمجھ سکتے ہیں. کوئی کمپلینٹ آئے گا آپ کو، اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا، آپ چیزوں کو فوری جج کر لیں گے. اب آپ، کیونکہ آپ کو ہم نے کافی ٹائم لیا ہے، اب لاسٹ کویسچن یہ کروں گا، سب سے بڑا چیلنج آپ کے ڈپارٹمنٹ کو کیا ہے؟ دیکھیں یہ تقریباً ہمارے آنے سے پہلے تقریباً یہ بند ہو چکا تھا. 50% اسٹرینتھ کے اوپر تھا، لوگ آنا چھوڑ گئے تھے اور اس میں نیو انوویشن نہیں تھی. اس کو یہ ہے آپ کا سہولت، سرمایہ کاری اینڈ شکایت.
انہوں نے آہستہ آہستہ کٹ کر کے اس کو شکایت تک محدود کر دیا کہ شاید اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان سے شکایت کے علاوہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی یہاں سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتے ہیں, اوورسیز پاکستانی یہاں ملنے بھی آنا چاہتے ہیں, فیسیلیٹیشن یعنی آنا بھی چاہتے ہیں, دیکھنا بھی چاہتے ہیں پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے, یہاں میڈیکل ٹورزم کا فروغ چاہتے ہیں, یہاں چیریٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں, یا وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں. اس کا شکایت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا یہ دفتر ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے, ہمارا یہ دفتر ہر ڈی سی کے ذریعے ان کو ویلکم کرنے کے لیے, ایئرپورٹ کے اوپر معاونت کے لیے ہے, سرمایہ کاری میں مدد کے لیے ہے. اب یہ چیلنج ہے کہ یہ سکڑ کے ایک شکایتی مرکز بن گیا ہے. ہم اس کو پھیلا کے واپس اس کے اوریجنل منطق اور جو منشا تھی اس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ایکٹ واز ٹو فیسیلیٹیٹ سرمایہ کاری میں مدد اور شکایت کا اندراج اور جو ہے اس کا ازالہ. یہ کم ہو کے سکڑ کے صرف شکایت مرکز بن گیا. ہم اس کو دوبارہ ایک ری ویمپ کر کے باقاعدہ اس ہائٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جو اوریجنلی چیف منسٹر پنجاب نے اس کا خواب دیکھا تھا, جو چیف منسٹر پنجاب کرنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کر سکتے ہیں. شی از اے ڈوئر. اس کے اوپر اگر جس طرح انہوں نے قبضہ کے معاملے کے اوپر بیانات دیے ہیں, اگر اس کے اوپر نظر پڑتی ہے تو یہ پوٹینشیل ہے, اس میں یہ ڈپارٹمنٹ بن سکتا ہے, اس میں سرمایہ کاری, اس میں بی او آئی, اس میں جو امپلائمنٹ ہے وہ آ سکتی ہے. 4 ملین سے زیادہ کے لوگ ہیں یہاں جو سروس یوز کرتے ہیں. یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ سعودی عرب اور باقی گلف کنٹریز میں ملازمت کے لیے جاتے ہیں. تو یہ ایک فل فلیج ڈپارٹمنٹ بن سکتا ہے جس کی پرماننٹ فیچر ہو. اس کو اڈ ہاک نہ چلایا جائے. یہ یعنی وقتی نہ ہو کہ اوورسیز پاکستانی سے رجوع کرنا ہو تو او پی سی پنجاب, نہیں تو شیلف کر دے, داخل دفتر رکھے. یہ داخل دفتر کرنے والا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اس کو میرے خیال میں ہائی لائٹ کر کے گلوریفائی کرنے کی ضرورت ہے. چیدہ رول ماڈل اوورسیز پاکستانیوں کو لانے کی ضرورت ہے. امجد ملک ایک نہیں, امجد ملک جیسے 1000-2000 آدمیوں کو پاکستان میں پنجاب کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے, ایڈوائزری کاؤنسل میں, کمیٹیوں میں, تھنک ٹینک میں. اور ان کو کہنا چاہیے اپنے طائفے لے کے آئیں, تعلیم کے طائفے لے کے آئیں, ڈاکٹرز طائفے لے کے آئیں, تاجر اور تعلیم دان اور میڈیا والے آئیں, کوئی کرکٹ کی ٹیم آئے, کوئی بچوں کا میچ یہاں کروایا جائے. یہ آن گوئنگ سالانہ اس طرح کا ہونا چاہیے, اور اینول میٹنگ ہونی چاہیے, اور پھر اینول فنکشن کے اوپر چیک کریں کیا کس نے کیا کھویا, کیا پایا, کتنا کام کیا. ابھی میرے خیال میں پہلے سال میں یہی کہوں گا کہ سروائیول واز این ایشو. ہماری بلڈنگ ہی ادھر ادھر جاتی رہی ہے. پہلے تو یہ بلڈنگ بچانا ہی ایک مشن تھا, ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو پہلا سال میں کہوں گا سروائیول واز این ایشو. دوسرے سال میں چیلنج ہوگا کہ جو ایکٹ کہتا ہے اس کے مطابق اس کو ایکچوئل شکل میں ڈالیں, جو اس کا اصل منشا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے ہو, یہ اوورسیز کی خدمت کے لیے ہو, یہ اوورسیز کو پاکستان کا اچھا چہرہ دکھانے کے لیے ہو, یہ ان کی سرمایہ کاری کے لیے ہو, یہ ان کو آگے لے کے جانے کے لیے ہو, رادر دین کہ یہ ایک ایسا شکایتی مرکز ہو جہاں سے صرف یہی آواز نکلے کہ یہ اوورسیز پاکستانی صرف کپڑوں کو آگ لگا کے پاکستان کے بارے میں صرف ہرزہ سرائی شکایت ہی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ 20-25% ہے جو شکایت ہے. 75% لوگ ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں, گھر بناتے ہیں, گھر آتے ہیں, ان کی تنخواہ سیدھی ان کے ماں باپ کے بیوی بچوں کے اکاؤنٹ میں آتی ہے, ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, وہ گھر میں یہاں چلا رہے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کا گھر چلا رہے ہیں. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 10 لاکھ میں سے اگر لیٹ سے 8 لاکھ لوگ بھی پاکستان میں اس ریمیٹنس کے ذریعے سرمایہ کاری کر رہے ہیں, تو 8 لاکھ سے سوچے کتنے گھر پاکستان میں اوورسیز کی معاونت سے, ان کی تنخواہ سے, ان کی سرمایہ سے چل رہے ہیں. ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان سے ڈرنے کے لیے ان سے ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان سے خائف ہونے کی بجائے ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ سمیت بیوروکریسی کا بہت اہم ہاتھ ہے. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود تھے وائس چیئرمین اوورسیز ڈپارٹمنٹ جو او پی سی ہے, برسٹر امجد ملک صاحب. انہوں نے بتایا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو کیا کیا چیلنجز ہیں, اور اس ڈپارٹمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کتنی اپلیکیشنس تھیں, کتنے ہزاروں اپلیکیشنس سالو کی. سول بیوروکریسی کا بھی انہوں نے کہا کہ کچھ حد تک مشکلات ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ بھی ایک بہت اہم چیز کہی کہ حال ہی یہ ڈپارٹمنٹ ایک شکایت سیل کے طور پر نہیں ہونا چاہیے, فیسیلیٹیشن کے طور پر بھی ہونا چاہیے کہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ریمیٹنسز بھیجتے ہیں,
ان کو بس یہ نہ ہو کہ ہمارا پرابلم ہے تو ہم نے وہاں پر جا کے شکایت کرنی ہے، ان کو یہ بھی ہو کہ پنجاب میں، پاکستان میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف یا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جو سٹیپس لیے ہیں ان کو وہ دیکھ بھی سکیں، وہ اپنی آنے والی جنریشنز کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان میں کتنی خوبصورتی ہے، تاکہ وہ اپنے ملک کی طرف لوٹ کے بھی آ سکے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔